अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है बेरकंड का आदम खोर। इसके मुसन्निफ़ हैं कमर नकवी। वारदा से दक्कन जाने वाली रेलवे लाइन बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान मरखज़ारों और तंग वादियों से गुज़रती घने जंगलों से ढके इलाके के दरमियान मानसून की मूसलाधार बारिशों से शराबुर बल्हार शाह से गुज़रती है। बल्हार शाह छोटा सा स्टेशन है, छोटी सी आबादी है, और वो भी संगलाख पहाड़ों के सख्त सीने पर। जहाँ कहीं मिट्टी का ज़रा सा किता भी है, वहाँ इस कसरत से दरख्त और झाड़ियाँ हैं कि वहमो गुमा भी उनके दरमियान से ना गुज़र सके। बल्हार शाह से 28 मील शुमाल मग़रिब की तरफ दक्कन के इलाकों से ज़रा पहले ही वो मकामात हैं जहाँ किसी ज़माने में मुग़ल हुक्मरानों की नाकाबिले शिकस्त अफ़वाज से डर कर जनूबी और वस्ती हिंद के सरकश राजों ने पनाह ली थी। इन इलाकों के जंगल नाकाबिले गुज़र, बेहद घने और ज़मीन इंतहाई नाहमवार है। इसके बावजूद इंसान सबसे बड़ी बला है। इन जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों से गुज़र कर भी जा बजा छोटी छोटी आबादियाँ कायम कर ली हैं। बेशतर आबादियाँ किसी नदी नाले या ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पानी सतह ज़मीन से नज़दीक तर है। इन्हीं में 15-16 घरों पर मुश्तमिल आबादी है बेरकुंड। ऊंचे ऊंचे सरसब्ज़ दरख्तों से ढके पहाड़ हर तरफ सर उठाए खड़े हैं। वादियों में हज़ारों साला पुराने बरगद, पीपल और साल के जंगल हैं, जहाँ दरख्तों की शाखें एक दूसरे से यूं गुथ गई हैं जैसे किसी ने जाल बुन दिया हो, और उन दरख्तों पर सैकड़ों किस्म के बेल बूटे, फैलने और लिपटने वाली बेलें जो उनको और ज़्यादा घना बना देती हैं। बेरकुंड एक पहाड़ के दामन से मुल्हिक इलाके पर आबाद है। आबादी किसी कदर बुलंदी पर है और उस आबादी में रहने वालों की ज़मीनें किसी कदर नशेब में दूर तक फैली हुई हैं। जनूब की तरफ वो नदी है जिसमें पहाड़ की बुलंदी की तरफ से आने वाला चश्मा बर्फ़ के बराबर ठंडा पानी ला कर मिलाता है। ये चश्मा हमेशा जारी रहता है। बेरकुंड की ज़मीनें ज़रख़ेज़ हैं, उन पर गंदम, अरहर, जौ और चना काश्त किया जाता है और बल्हार शाह की मंडी में फ़रोख्त किया जाता है। बेरकुंड से 7 मील शुमाल मशरिक़ जगदल है, जो 9 घरों पर मुश्तमिल ज़राई आबादी है और उसका बेरकुंड से करीबी ताल्लुक़ है। दूसरी आबादी 5 मील मग़रिब में खड है, जिसमें 20-22 घर हैं और अच्छी बड़ी आबादी ख़याल की जाती है। इनके अलावा जा बजा मुख्तसर 2-3 घरों पर मुश्तमिल आबादियाँ भी हैं, और ये सब इस हाल में कि इन घने जंगलों में ज़मीन व आसमान की सारी आफ़ात बकसरत होती हैं। मानसून के ज़माने में काले ऊदे बादल मग़रिबी घाट से यूं उठते हैं, सिमते काशी से चला जानबे मिथरा बादल, अबर के दोष पे लाई है सबा गंगा जल। और ये बादल जब बरसते हैं तो यूं जैसे आसमान के सारे चश्मों के मुंह यकबारगी खोल दिए गए हों। फिर बिजली के कूंदे ऐसे लपकते हैं जैसे सारी ज़मीन में आग लगने को हो, और बादल यूं गरजते हैं जैसे कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। ऐसी तूफ़ान ज़दा ज़मीन का नाम है बेरकुंड, जगदल, खड और गबा। इन तमाम क़यामत आसार निशानियों के बाद फिर वो बलाएँ भी हैं जो इन जंगलों में पाई जाती हैं। शेर, चीते, रीछ, जंगली बिल्लियाँ, जंगली कुत्ते, भेड़िए, स्यागोश, हज़ारों किस्म के सांप, बिच्छू, कन खजूरे, भेड़ें, मच्छर वग़ैरह। ऐसा मालूम होता था कि इंसान दुश्मन मखलूक सब इसी इलाके में जमा होकर वहाँ रहने वालों के ख़िलाफ़ महाज़ कायम किए हुए है, लेकिन वो इंसान भी बलाई थे। इतने तमाम दुश्मनों की सफाराई के दरमियान उन्होंने सैकड़ों साल इन जगहों पर गुजार दिए,
نسل در نسل وہیں رہتے رہے اور ان تمام دشمنوں پر قابو پا لیا جو وہاں پائے جاتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ وہاں رہتے تھے بلکہ زراعت کرتے اور انہی جنگلوں، پہاڑوں، ندی نالوں سے گزر کر ایک آبادی سے دوسری آبادی میں آتے جاتے، کاروبار، خرید و فروخت کرتے، شادی بیاہ کرتے اور ہر اس عنصر مخالف کا مقابلہ کرتے جو ان کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرے۔ لیکن ایک ایسی بلا نازل ہوئی جس کا تدارک ان کے پاس نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ بیرکنڈ کے ایک گھرانے کے جوان فیض کی شادی جگدل کے ایک خاندان میں طے ہوئی۔ بیرکنڈ اور جگدل کا فاصلہ 7 میل یا کچھ کم ہے۔ فیض کی بارات 3 بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر صبح سویرے ہی بیرکنڈ سے نکلی اور دوپہر کو جگدل جا پہنچی۔ وہاں گانا بجانا بھی رہا، کھانے میں بھی دیر ہوئی۔ جب یہ لوگ دلہن کو رخصت کرا کے روانہ ہوئے تو سورج ڈھل کر اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے لگا تھا، یعنی سپہر ہو رہی تھی۔ روانگی کے وقت جگدل کے ایک معمر اور سمجھدار آدمی نے فیض کے باپ پیراں کو الگ لے جا کر بتایا، پیراں بھائی ذرا خیال رکھنا، ایک بھاگ ادھر آیا ہوا ہے، سنا ہے کہ وہ گجو کھڑ میں 2 آدمی کھا چکا ہے۔ گجو کھڑ وہاں سے 30 میل شمال مغرب کی طرف ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ شام ہو رہی ہے، پیراں نے متفکر ہو کر کہا، یہ باغ 2 دفعہ ایک چرواہے کے پیچھے آ چکا ہے۔ پیراں نے اپنے بیٹے فیض کو شیر کے بارے میں بتا دیا اور اس نے اپنے سارے دوستوں اور دیگر باراتیوں کو یہ خبر سنا دی تاکہ سب ہوشیار رہیں۔ دلہن کی گاڑی چلی تھی کہ لڑکیوں نے ایک گیت چھیڑ دیا اور گیت کے بعد گیت ہوتا رہا۔ کبھی کبھی 2-4 مرد بھی ان کی آوازوں میں آواز ملا دیتے۔ گھنا جنگل، گاڑی کا راستہ تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتا ہے، خصوصاً اس علاقے میں راستے کے دونوں طرف اونچی گھاس، جھاڑیاں، درخت تھے۔ 3-4 مضبوط جوان کلہاڑیاں لیے گاڑیوں کے ہجوم سے 10-20 گز آگے چل رہے تھے۔ ایک مقام پر گاڑی کا راستہ ایک بہت بڑے کو پیکر چٹان کے گرد گھوم کر مغرب کو مڑ جاتا تھا۔ یہ لوگ جو آگے آگے چل رہے تھے اس موڑ کے قریب جا کر یک بارگی ٹھٹک کر دم بخود رہ گئے۔ چند لمحے اس حال میں رہنے کے بعد وہ چپکے واپس ہوئے اور دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس آئے۔ گاڑیاں روک دی گئیں۔ کیا بات ہے بنسی لال؟ پیراں نے پوچھا۔ چاچا، نہار۔ ان سب کے تو ہوش اڑ گئے۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی، لیکن وہ لوگ انہی علاقوں کے رہنے والے، دن رات شیروں اور چیتوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ ان کو پریشانی صرف اس اطلاع کی بنا پر تھی کہ وہ شیر گجو کھڑ میں وارداتیں کر چکا تھا۔ نہار کہاں ہے؟ راستے کے بیچوں بیچ بیٹھا ہے۔ گیدڑ ہوگا۔ نہیں، نہار۔ بارات میں کل 15 نفر تھے، 5 عورتیں بشمول دلہن، 10 مرد، ان میں سے پیراں سمیت 3 بوڑھے، 7 جوان۔ 3 آدمیوں کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ کہاں ہے؟ کتنی دوری پر ہے؟ کچھ 100 قدم پر، اور بیچ راستے میں بیٹھا ہے۔ بوڑھوں نے 2 لمحے غور کیا، سب مل کے شور مچائیں تو بھاگ جائے گا۔ وہ سب ہی موڑ کے قریب گئے اور دوسری طرف دیکھا، شیر ہی تھا، بڑے بڑے گل مچھوں والا شیر، اور راستے کے عین وسط میں گردن پھلائے، سر اٹھائے اس طرح بیٹھا تھا جیسے ساری دنیا مل کر بھی اس کو وہاں سے ہٹانے کی جرأت نہیں کر سکے گی۔ 2 آدمیوں نے ایک دم بڑھ کر اس کو ڈانٹا اور سب نے مل کر شور کیا، کلہاڑیاں لہرائیں۔ بالآخر شیر نے اٹھ کر ایک انگڑائی لی، ایک بار دانت نکال کر ان کو بھبکی دی۔ باراتیوں نے اور زیادہ شور کیا اور شیر ایک بے نیازانہ انداز سے اٹھ کر ایک طرف چل دیا۔ 2-3 آدمیوں نے پتھر بھی اس کی طرف پھینکے۔
ایک پتھر اس کے نزدیک گرا۔ شیر نے گھوم کر دیکھا اور پھر تیزی سے جھاڑیوں میں چلا گیا، لیکن وہ لوگ دور تک اس کو جاتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی ایک گھنی وادی میں داخل ہو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، یہی وجہ تھی کہ شیر باہر نظر آیا، ورنہ بالعموم شیر اور انسان کے اوقات کار قطعاً مختلف ہوتے ہیں۔ شیر کا سارا شکار رات کے وقت ہوتا ہے، انسان کا سارا کاروبار دن کے وقت، اس لیے ان دونوں کے تصادم کا امکان قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ آدم خور شیر اپنے اوقات شکار میں نہ صرف تبدیلیاں کر لیتا ہے بلکہ غیر متوقع اوقات اور وقت پر آ پہنچتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔ آدم خور شیر کے اوقات کار کا تعین ممکن نہیں۔ میں نے جتنے آدم خور شیر شکار کیے ان سب کو 2 شیروں کے علاوہ دن کے وقت ہی ہلاک کیا، گویا وہ تمام شیر عام شیروں کی عادت کے خلاف دن کے وقت سرگرم عمل تھے۔ شیر کے جانے کا اطمینان ہو جانے کے بعد بارات پھر بیر کنڈ کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اب سب ہی چوکنا تھے، اور وہ جو ایک شادمانی کی حالت میں نغمہ و سرور کا سلسلہ تھا وہ بھی منقطع ہو گیا۔ شام ہونے کو تھی اور بارات ابھی بیر کنڈ سے 1.5-2 میل دور ہی تھی کہ ایک بار ایک شخص نے گھوم کر دیکھا تو شیر کوئی 60-70 گز پر۔ آدمی کے گھوم کر دیکھتی شیر جھاڑیوں کی آڑ میں آ گیا۔ یہ حرکت خطرناک تھی۔ اس شخص نے فوراً ہی نہار کا شور بپا کر دیا۔ اب بارات تیز تیز قدم حرکت کرنے لگی، گاڑیاں ہنکائی گئیں، لیکن بیلوں کو دوڑایا نہیں گیا۔ اسی حالت میں کہ شیر پیچھے آ رہا ہوگا، بیلوں کو دوڑانا نہایت خطرناک ہو سکتا تھا۔ دیہاتی ان تمام مصلحتوں سے واقف ہوتے ہیں۔ بارات باخیریت بیر کنڈ پہنچ گئی، لیکن اس عرصے میں شیر 3 مرتبہ اور نظر آیا، جس سے ان لوگوں نے بھی یہی مطلب اخذ کیا کہ وہ ان کے تعاقب میں آیا، اور یہ کہ اس کو انسانی شکار کی تلاش ہے۔ بارات والوں کے چوکنا ہونے کی وجہ سے اس کو حملے کی جرأت نہیں ہوئی۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی مختلف دشواریاں بھی ہیں۔ شیر کو ہلاک کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب ہتھیار نہیں ہوتے۔ ان کی زمینیں دور دور تک پھیلی ہوتی ہیں جن میں ان کو کام کرنا ہوتا ہے، اور اکثر تنہا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کاروبار کے سلسلے میں ان کو دوسری آبادیوں سے آمد و رفت قائم رکھنا ہوتی ہے۔ اس کے لیے اکثر پیادہ، کبھی بیل گاڑی پر ایک آبادی سے دوسری تک سفر کرنا ضروری ہوتا ہے، جو کبھی تنہا ہوتا ہے اور کبھی 2-4 ساتھیوں کے ہمراہ۔ اس سفر کے راستے گھنے جنگلوں، ندی نالوں، پہاڑیوں، کھڈوں اور وادیوں سے گزرتے ہیں، جہاں ہر قسم کے حشرات الارض اور درندے ہوتے ہیں۔ انسانوں کو ان تمام بلاؤں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام دشواریوں کے درمیان رہ کر بھی یہ لوگ بخیر و عافیت لمبی عمر پاتے ہیں۔ بیر کنڈ کی چوپال میں دوسرے ہی دن نہار کے قصے چل نکلے۔ بہت بڑا نہار ہے، ایک بولا۔ اے بھیا، میں نے پیٹھ میں جو نہار دیکھا تھا وہ تو بیل سے بھی بڑا تھا اور سانڈ کے برابر تگڑا۔ اچھا؟ کئی تعجب بھری آوازیں آئیں۔ وہ ڈکراتا تو معلوم ہوتا بادل گرج رہا ہے، دل دہل جاتا۔ مگر یہ جو شیر آ گیا ہے یہ بھی خطرناک ہے۔ خطرہ تو ہے، مراری جی کہتے تھے اس نے کئی آدمی کھائے ہیں۔ مراری کو کیا معلوم یہ وہی نہار ہے؟ وہی ہے، تبھی تو ہمارے پیچھے آیا۔ ہاں یہ تو ہے، چوکنا رہنا چاہیے۔ بس یہی کچھ وہ کر سکتے تھے۔ ان کی سوچ محدود تھی، لیکن شیر سے بچنے کی اور کوئی تدبیر بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ اس آبادی میں صرف ایک شخص کے پاس 12 بور کی ایک نالی بندوق تھی۔ 2 آدمیوں کے پاس توڑے دار بندوقیں تھیں، جن میں سے ایک فیروز شاہی دھماکہ تھا اور ایک عام بھرمار بندوق۔ یہ لوگ کبھی کبھی ہرن یا چیتل کا شکار کر لیتے، جس کا گوشت ساری آبادی میں تقسیم کیا جاتا۔ آبادی میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی، لیکن کسی کو کبھی مذہبی تعصب کا خیال بھی نہیں ہوا۔ وہ سب برابر تھے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک۔ اس واقعے کو 2 ہفتے گزر گئے، اور جیسا کہ انسانی خصلت ہے،
لوگ یہ بھول ہی گئے کہ 15 دن پہلے ایک چالاک شیر ان کا پیچھا کرتا رہا تھا، یا کم از کم ان کے پیچھے پیچھے کئی میل تک آیا تھا۔ ویسے گاؤں والوں کی مصروف زندگی میں ہر بات یاد رکھنے کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ ایک روز صبح سویرے 2 آدمی بیر کنڈ سے کھڈ جانے کے لیے نکلے۔ ایک کے ہاتھ میں کلہاڑی، دوسرے کے پاس لاٹھی، دونوں کے سروں پر بھاری بوجھ جو وہ کھڈ میں فروخت کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ وہ لوگ برابر آتے جاتے رہتے تھے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ بیر کنڈ سے نکل کر وہ لوگ ابھی بمشکل 1 میل گئے ہوں گے، یک بارگی شیر نے حملہ کیا اور پیچھے چلنے والے کو کمر سے پکڑ کر 2-3 زوردار جھٹکے دیے۔ دوسرا آدمی 3-4 گز آگے تھا، وہ پلٹ کر دوڑا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی جس کے سرے پر اس نے لوہے کے 2 بھاری چکر لگا رکھے تھے۔ اس نے وہ لاٹھی گھما کر شیر کی کمر پر ماری۔ ضرب اتنی زبردست تھی کہ شیر جیسا طاقتور دیو بھی دل ملا کر ہٹا۔ مجروح آدمی کو تو اس نے چھوڑا اور دوسرے پر حملہ کیا۔ اس نے لاٹھی گھمائی اور حلق پھاڑ کر چیخا۔ شیر نے ایسی صورتحال کہاں دیکھی ہوگی، گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ اب وہ دیہاتی اور شیر ہو گیا۔ لاٹھی خوفناک طریقے پر گھماتا 2-4 قدم بڑھا۔ شیر گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ اس نے ایک اور نعرہ لگا کر شیر پر گویا حملہ کیا اور شیر بھاگ اٹھا۔ یہ شخص جو غالباً اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، لاٹھی گھماتا اس کے پیچھے دوڑا اور شیر بھاگ کر ہراتا ہوا جھاڑیوں میں گھس گیا۔ پھر اس آدمی نے واپس آ کر اپنے ساتھی کی خبر لی۔ شیر نے اس کو پہلے شانے سے پکڑا تھا اور پیٹ کو پنجوں سے نوچ ڈالا تھا۔ اس کے بعد کولہے کے اوپر کمر سے اس طرح پکڑا تھا کہ اوپر کے دانت پیٹ کے نچلے حصے میں، نچلے دانت کولہے اور کمر کے بیچ کے حصے میں۔ شیر نے اس کو 2-3 جھٹکے دیے تھے۔ شیر اگر کسی جاندار کو پکڑ کر 2-4 جھٹکے دے دے تو اس جاندار کے جسم کی ساری ہڈیوں کے جوڑوں کا اپنی جگہ چھوڑ دینا عین یقینی ہوتا ہے، بعض ہڈیوں کا ٹوٹ جانا بھی عین ممکن، اور ریڑھ کی ہڈی کی گروں کا ٹوٹنا یا علیحدہ ہونا موت۔ وہ شخص ابھی زندہ تھا لیکن جسم کا کوئی عضو حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے بہادر ساتھی نے اس کو سہارا دینے کی کوشش کی لیکن بیکار، وہ سنبھل ہی نہیں سکتا تھا۔ اٹھنے کی سکت ہے؟ ساتھی نے پوچھا۔ اس کا نام کڑبا تھا۔ نہیں، وہ بیچارہ بمشکل بول سکا۔ ایک لمحہ اس نے سوچا کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ کڑبا نے اس کو اٹھا کر پیٹھ پر لادنے کی کوشش کی لیکن غالباً اس بیچارے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، دوہرا ہو کر گر گیا۔ کڑبا کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ زخمی کوئی بچہ تو تھا نہیں، وہ بھی کڑیل جوان تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ زخمی کی آنکھیں پھر گئیں اور سر ڈھلک گیا۔ کڑبا کو اس کی موت کا افسوس ہوا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے تو اپنی جان پر کھیل کر شیر پر حملہ کیا اور اس کو بھگا دیا۔ اب یہی تھا کہ وہ بھاگ کر گاؤں گیا۔ اس خبر سے ساری آبادی میں کوہرام مچ گیا۔ 10-12 مسلح جوان ایک چارپائی لے کر کڑبا کی معیت میں دوبارہ اس جگہ آئے جہاں مجروح آدمی تھا، اور کڑبا کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ شخص زندہ تھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ انہوں نے اس کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور جس قدر جلد گاؤں پہنچ سکتے تھے پہنچے۔ وہ آدمی غالباً بہت سخت جان تھا۔ طے یہ ہوا کہ اگلے روز اس کو بیل گاڑی میں ڈال کر بلہار شاہ لے جایا گیا۔ رات بھر وہ زندہ رہا اور ہوش میں رہا۔ کڑبا کی جواں مردی کا حال اسی نے سنایا اور اس لمحے سے کڑبا کو بیر کنڈ کا بہادر ترین اور معتبر ترین شخص سمجھا جانے لگا۔ صبح ہوتے ہوتے زخمی نے دم توڑ دیا۔ اس شیر نے اس علاقے کو 2 سال تاخت و تاراج کیا۔ صرف بیر کنڈ سے اس کو 9 شکار ملے۔ دوسری آبادیوں سے اس نے کتنے ہی انسانوں کو لقمہ بنایا۔ اس کا قابل اعتماد ریکارڈ نہیں مل سکا لیکن اندازہ یہ ہے کہ کل 60-70 آدمی اس نے شکار کیے تھے، جو بہت بڑی تعداد ہے۔
عصمت خان صاحب سے میری خط و کتابت تو رہتی ہی تھی، وہ اس آدم خور کا حال مجھ کو برابر لکھتے رہتے تھے۔ آخری خط جس میں انہوں نے اس کی تاخت و تاراج کے بارے میں لکھا وہ یوں تھا: حضرت سچ جانو، اپن تو خود بھی اس کے شکار کو جانے کا ارادہ کر رہا ہے، مگر تم جاؤ تو خوب گزرے گی۔ اب اس آدم خور کا لائسنس بھی اپن کے پاس ہے، اگر تم آؤ گے تو پھر تم ہی اس کو شکار کرو، اپن تمہارے ساتھ رہیں گے، جب آنا ہو تو اطلاع فرما دو، اپن تو تمہارے خادم ہیں، ناگپور سے مل جائیں گے۔ میں نے رخت سفر سنبھالا اور زیادہ تاخیر کیے بغیر لاہور سے ٹرین پر بیٹھ گیا۔ امرتسر سے ہی مجھے گرینڈ ٹرنک میل مل گیا۔ ایئر کنڈیشنڈ کوچ میں میری نشست بآسانی مل گئی اور میں 2 روز کے طویل سفر کی نیت کر کے اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھ گیا۔ لاہور سے ہی میں عصمت میاں کو ٹیلی گرام دے چکا تھا، ایک ٹیلی گرام امرتسر سے اور دے دیا، اس خیال سے کہ شاید لاہور سے تار دیر میں پہنچے۔ گرینڈ ٹرنک میں امرتسر، لدھیانہ، دہلی سے آگرے پہنچا تو میں نے آگرے کا مشہور حلوہ سوہن 5 سیر بیگم عصمت کے لیے لے لیا۔ آگرے سے جھانسی، اس کے بعد بھوپال سے روانہ ہو کر ٹرین 1 منٹ کے لیے بڑکھیڑے رکی۔ بڑکھیڑے کی گلاب جامن ہمیشہ سے مشہور ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ادھر سے گزرتے وقت ان کو بھلایا ہو۔ گاڑی رکتی میں نے 6 ہانڈیاں خریدیں، 3 بیگم عصمت کے لیے اور 3 اپنے لیے۔ ان دنوں ناگپور میں ٹرین 5 منٹ رکتی تھی۔ ٹرین ناگپور پہنچی تو عصمت اللہ فوراً ہی نمودار ہو گئے۔ میرے لیے رائفل، جو دراصل میری ہی رائفل تھی اور ان کے پاس امانتاً رہتی تھی، ساتھ تھی۔ یہ ہالینڈ اینڈ ہالینڈ کی 450 ایکسپریس 2 نالی رائفل ہے۔ اس کے علاوہ وہ میری ہدایت کے مطابق 375 ہالینڈ اینڈ ہالینڈ میگنم بھی لائے تھے اور ساتھ اچھی تعداد میں 300 گرین کی گولیوں والے کارتوس۔ حیرت تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی رائفل لائے تھے اور وہ بھی 450 ایکسپریس۔ ان کے آدمیوں نے سامان میرے ہی کیبن میں رکھا، وہ خود بھی بغلگیر ہو کر وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ اپن ٹی ٹی سے بات کر لیں گے خان، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ میں مسکرایا۔ میں نے مٹھائی ان کے آدمی کے سپرد کر دی اور بیگم عصمت کو سلام کہلایا۔ ٹرین ایک دفعہ پھر روانہ ہو گئی۔ عصمت خان کے بستر، شکاری تھیلے، رائفلیں، بندوق، کھانے سے لبریز 2 عدد ناشتے دان اور نہ جانے کیا کچھ۔ ان کو میری طبیعت کا علم تھا، اس لیے سامان ساتھ لانے میں انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میرے کیبن میں امرتسر سے 3 حضرات اور تھے، وہ تینوں دلی میں اتر گئے۔ ایک صاحب جو دلی سے ایک سیٹ پر قابض ہوئے، ان کو بمبئی جانا تھا، لہٰذا وہ جھانسی میں اتر کر دوسری ٹرین میں چلے گئے۔ جھانسی سے 2 حضرات اور سوار ہوئے، وہ دونوں بھوپال میں اتر گئے۔ وہاں سے کوئی مزید مخل نہ ہوا۔ مسٹر، میں نے عصمت کو مخاطب کیا، اول تو یہ کہ تم اس عہد کی تجدید کرو جو تم مجھ سے خدا کو حاضر و ناظر جان کر چکے ہو۔ وہ عہد تو مشروط تھا خان۔ وہ کیسے؟ اگر میں رائفل صحیح فائر کر لوں تو شیر کے شکار پر جا سکتا ہوں۔ ہرگز نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں تھی۔ مجھے تو یاد ہے، تمہیں غلط یاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اچھے قادر اندار ہو۔ عہد کا سبب یہ نہیں تھا کہ تم غلط نشانہ لگاتے ہو، پھر تم دیر میں فائر کرتے ہو اور یہ شیر کے شکار میں نہیں چل سکتا۔ عصمت خان ذرا دیر سوچتے رہے، پھر بولے، خیر اپن بعد میں فیصلہ کرے گا، لیکن فیصلہ وہی ہوگا۔ خیر بھابھی بچے سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ زمینوں کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہے خان، مگر اب اپن نے کینیڈا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ ارے یہ کب؟ کوئی 2 مہینے ہوئے۔ تم نے مجھے لکھا ہی نہیں۔ لکھنے والا تھا خان، تم سناؤ، ایران میں دل لگ گیا؟ ہاں، اب تو میں وہیں کا ہو رہا۔ اچھا کیا خان۔ وہ کسی قدر سنجیدہ ہو گئے۔ مجھے اس کی وجہ معلوم تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ آدم خور کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔
ट्रेन तीसरे दिन सुबह 10 बजे बल्हार पहुंची। स्टेशन पर अजमत खां के कई आदमी मौजूद थे। सामान फ़ौरन ही उतार लिया गया और हम बाहर आकर बैलगाड़ियों के सफ़र के लिए आमादा हो गए। बल्हार शाह में अजमत खां की खासी बड़ी ज़मीनें थीं और सब खुद काश्त करते थे, इसीलिए वो उनके अपने ही कब्ज़े में थी। शरीफे और अमरूद का एक बाग भी था। उस रोज़ हमारा क़याम बल्हार शाह में अजमत मियाँ की ज़मीन पर बने कच्चे मकान में हुआ और ये क़याम बहुत ज़रूरी भी था कि दूसरे दिन हम दोनों ही ताज़ा दम होकर मज़ीद सफ़र के लिए आमादा हो गए। सुबह फ़जर की नमाज हम दोनों ने बाजमात पढ़ी। अजमत खां ने इमामत की, मैं और उनके 3 मुलाज़िम मुक़्तदी थे। नमाज के बाद ही नाश्ता लगा दिया गया और हम 6 बजे के करीब 2 बैलगाड़ियों और 3 मुलाज़मीन के साथ बैरकुंड के लिए रवाना हो गए। सर्दियों का आगाज़ था, नवंबर का महीना। सुबह खासी सर्द थी। हम लोग गर्म कपड़े पहने थे। अजमत खां के 3 जोड़ी बैल बहुत कदावर और तेज़ रफ्तार थे। हम लोग दोपहर से पहले ही गबा पहुंच गए, जो बल्हार शाह से 16 मील और बैरकुंड से 6 मील पर है। यहाँ गोया मुख्तसर क़याम का मंसूबा था। बैलों को भी आराम करना था। गोबा 7 घरों की ज़रई आबादी है, सभी किसान हैं। हमें किसी के घर जाने या रुकने की ज़रूरत नहीं हुई, लेकिन अजमत मियाँ का नाम यहाँ भी अजनबी नहीं था। गांव के कुएं के पास हमारी गाड़ियाँ रुकीं, बैल खोल दिए गए और घास की तरफ बांधे ताकि चारा खा सकें। पानी का इंतज़ाम भी कर दिया। हम लोग गाड़ियों से उतरकर कुएं के नज़दीक एक साफ़ जगह बैठे। यहाँ हाथ मुंह धोकर ताज़ा दम हुए। ज़रा देर में दस्तरखान लगाया गया और हमने दोपहर का खाना खा लिया। ज़रा देर इधर उधर टहल कर टांगें सीधी की। मैंने 2-4 फ़ोटो लिए। इसके बाद मैं बैठा ही था कि अजमत मियाँ और एक गांव वाला माउमर आदमी मेरे पास आ गए। अजमत मियाँ किसी कदर मुतफ़िक्र थे, साथ उनका एक मुलाजिम भी था। लो खान, बात तो यहीं से हो गई हैगी। क्या मतलब? गांव वालों ने हाथ जोड़कर और ज़रा सा झुककर मुझे सलाम किया। ये भैल हैगा, सिर्फ कंट्री ही बोलता हैगा, अजमत ने कहा, और भैल ने नहायत तेज़ ज़बान कंट्री में अपना बयान शुरू कर दिया, जिसका एक लफ्ज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ा और मुझे यकीन था कि अजमत मियाँ भी ये ज़बान नहीं समझते। उनका मुलाजिम इसीलिए साथ था कि वो भैल के बयान का तर्जमा करके हमें बताए। जब बयान ने तूल पकड़ा तो मैंने हाथ के इशारे से उसको रोका और वो ऐसे यकबारगी चुप हो गया जैसे किसी चलती हुई टेप को रोक दिया गया। ये क्या कहना चाहता है? अजमत मियाँ ने अपने मुलाजिम को इशारा किया। सरकार, इसने कल यहाँ से 2 मील बैरकुंड की तरफ निहार देखा। बहुत बड़े गुलमुच्छों वाला निहार है और इससे 2 दिन पहले वो निहार एक चरवाहे के पीछे भी आ चुका है। बैरकुंड से आने वाले 3 आदमियों के पीछे पीछे भी वो निहार आया। शायद ये वही आदमखोर है जो इतने आदमी खा चुका है। ये पहले कभी इधर नहीं आया था। ये थी सारी दास्तान। मैं अब इस सोच में था कि बैरकुंड जाना चाहिए या गोबा में ही ठहर कर इस आदमखोर से मुकाबला करना चाहिए। क्या ख्याल है गा खान? अजमत मियाँ ने पूछा। बात यह है अजू मियाँ साहब के सोचने की बात है। क्या? हालबन इस आदमखोर ने अपनी आमाजगाह का दायरा वसी कर दिया है, या बैरकुंड वाले इतने मोहतात हो गए हैं कि वहाँ से उसे कुछ नहीं मिला तो उसने गोबा का रुख कर लिया। अजमत मियाँ भी सोच में पड़ गए। गांव वाला ज़रा देर खड़ा हमको देखता रहा, फिर वहीं अकड़ूं बैठ गया। ऐसा मालूम होता था जैसे वो मुंतज़िर हो कि हम उसको शेर को हलाक करने के इरादे से आगाह करेंगे या अपनी सोच में शामिल करेंगे। गांव वाले, खा गांव बड़ा हो या छोटा, शेर की आदमखोरी से जितने भी खौफज़दा हों, ताज्जुब खेज़ नहीं, इसलिए कि उन बेचारों के पास इससे निजात का कोई इंतज़ाम नहीं होता और हर फ़र्द बशर की जान ख़तरे में होती है। जो शख्स घर से निकलता है वो ये समझता है कि आज शेर का लुक़मा बना या कल। हम लोगों की आमद तो उनके लिए नेमत थी। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि गाँव की दूसरी जानिब से एक शोर उठा, कुछ खौफज़दा, कुछ पुरजोश। फ़ौरन ही निहार निहार और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। अब मामला साफ था।
میں نے لپک کر گاڑی سے ٹکی ہوئی 375 میگنم اٹھائی، بولٹ چڑھا کر کارتوس چیمبر میں لگایا اور تیز تیز قدم سے ادھر چلا۔ 2 گھروں سے گزرتی دوسری طرف کا منظر سامنے تھا۔ ایک کھیت کے کنارے کوئی 100 گز پر 4-5 مرد اور عورتیں اور چند کتے باہمی تعاون کے ساتھ شور کر رہے تھے۔ میں جو ادھر چلا تو گویا ایک ہجوم میرے ساتھ ہو گیا۔ جو لوگ شور کر رہے تھے انہوں نے اس جلوس کے ساتھ مجھے آتے دیکھ کر ادھر کا رخ کیا اور ایک نقطے پر نزدیک آ گیا۔ ان میں سے کئی لوگ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے اور ہر شخص نے بیک وقت ہی مجھے بتانے کی کوشش کی۔ میں نے ان سب کو چپ ہونے کی ہدایت کی، پھر ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ نہار سرکار، یہ بڑا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جس قدر ہو سکتا تھا اتنا پھیلا کر بتایا۔ ہم پر ایک ہاتھ لگائے تھا، وہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ میں شکار کے ہی لباس میں تھا، رائفل ہاتھ میں، دیر کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے عظمت میاں سے کہا، آج تو یہیں رات گزار دیں گے، میں ایک چکر لگا کر آتا ہوں، خدا حافظ۔ میں جو چلا تو 4-5 جوان ساتھ ہو لیے۔ میں رک گیا، تم لوگ سب واپس جاؤ، اور وہ نہایت مایوسانہ انداز سے رک گئے۔ کوئی 200 گز پر جہاں کھیت ختم ہوتا تھا درختوں اور جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ذرا ہی دور 2 پہاڑیوں کے درمیان نشیب میں وادی ہے جو گھاس، جھاڑیوں اور درختوں سے بھری ہے۔ کھیت کے کنارے ایک جھاڑی کے پیچھے جہاں ان لوگوں نے نشاندہی کی تھی، میں نے نرم مٹی پر شیر کے نشانات دیکھ لیے، اس کے پنجے کے نشان۔ ماگ سے اندازہ ہوتا تھا بڑا شیر ہے۔ گاؤں کے بعض ماہر ماگ کو دیکھ کر شیر کی جنس، عمر اور جسامت کا قیاس کر لیتے ہیں۔ میں نر اور مادہ کے ماگ میں تمیز کر سکتا ہوں۔ جو ماگ میں دیکھ رہا تھا وہ نہایت جسیم اور تنومند نر شیر کا ماگ تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک اور جھاڑی کی آڑ میں شیر کے ماگ اور بیٹھے رہنے کے نشانات تھے۔ میرا خیال تھا کہ شیر اس جگہ ساری صبح بیٹھا رہا اور سامنے ہی 100-150 گز پر 3 کسان جو زمین میں کام کر رہے تھے اس کا ہدف تھے۔ اس کو صرف یہ انتظار رہا ہوگا کہ ان میں سے کوئی تنہا ادھر ادھر ہو تو وہ اپنا کام دکھائے، لیکن وہ تینوں اتفاقاً کسی ضرورت سے بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوئے۔ وہ تو شیر کو دیکھ ہی نہیں سکے تھے۔ اتفاقاً ایک کتا شیر کی بو سونگھ کر بھونکنے لگا، اور غالباً اس کے بھونکنے سے شیر نے اپنی جگہ تبدیل کی۔ اس تبدیلی کے دوران دوسرے کتوں نے اور ان تینوں آدمیوں نے بھی شیر کی جھلک دیکھ لی۔ شیر کی واپسی کے نشانات 2 ایک جگہ پر ملے۔ ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ شیر کو فرار کا خیال نہیں تھا۔ وہ نہایت سکون سے واپس ہوا اور سیدھا اس گھنی نشیبی گھاس میں داخل ہو گیا جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ میں آدم خوروں کی اہلیتوں، چالاکیوں اور حرکات سے خوب واقف ہوں، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ موذی گھاٹی میں جانے کے بعد سیدھا تو ہرگز نہیں گیا ہوگا۔ یہ آدم خور شیروں کی جبلت کے ہی خلاف تھا، اور آدم خور بھی وہ جو 2 سال سے انسانوں کے خلاف اعلان جنگ کیے ان کو قید ہستی سے نجات دے رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس علاقے سے نہیں جائے گا۔ غالباً اس کو انسانی گوشت کی طلب تھی، اور گبا میں اس کو شکار ملنے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔